औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरे अल गाशिया जो 88 नंबर की सूरत है और उसकी 11 आयतें हो गई थी, 12वीं आयत से आज इंशाअल्लाह देखेंगे। और बात ये चल रही थी, यहाँ से वो बात शुरू हुई थी वजूह यौमैज़िन नाइमा के उस दिन जो 6th स्टेज कायम होगी, आखिरी यौमुल आखिर आखिरी स्टेज कायम होगी। उस दिन कुछ चेहरे नेमतों में होंगे और वो अपनी कोशिशों पर राज़ी होंगे और वो ऊंची ऊंची जन्नतों में होंगे, वहाँ ना कोई लग़्व बात सुनेंगे। तो जन्नत का ज़िक्र चल रहा था। चूँकि हमें तर्जुमे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशंस, तो हमें जन्नत की ज़िंदगी के बारे में बताया जाएगा। वो तो गैब की ख़बर है जो अल्लाह ताला ने दे दी। वहाँ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो ना आप गुमान कर सकते, अल्लाह की तरफ से वो तो बदला होगा। लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा तसव्वुर करें। अब इन चीज़ों को देखते हैं कि वहाँ क्या फरमाया जा रहा है। कि फरमाया फ़ीहा ऐनुन जारिया, वहाँ चश्मे जारी होंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, उसमें चश्मे जारी होंगे। एक आम मीनिंग में ऐन चश्मे को बोलते हैं। चश्मे जारी होंगे तो जाहिर सी बात है, आदमी सोचता है कि पानी की नहरें, जैसे नहरों का जिक्र भी है, चश्मे जारी होंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। फ़ीहा ऐनुन, जन्नत की ज़िंदगी का जिक्र चल रहा। जन्नत में क्या चीज़ होगी, जन्नती ज़िंदगी। असल में जन्नत एक जगह का भी नाम है जहाँ पर नेमतें भरपूर होंगी। वहाँ मोमिनों को उनका ठिकाना जन्नत होगा। जो इस दुनिया में अल्लाह की फर्माबरदारी करके जाएगा उसको जन्नत मिलेगी। जो एक बार चला गया हमेशा उसमें रहेगा। जो नाफरमान होंगे, नाफरमानी करके गए होंगे, अल्लाह की आयतों का इनकार करके गए होंगे, अल्लाह की आयतों को ना मान के गए होंगे, तो उनके लिए जहन्नम की ज़िंदगी होगी। तो जन्नत की ज़िंदगी का ज़िक्र यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में है कि वहाँ क्या होगा। फ़ीहा ऐनुन जारिया, उसमें चश्मे जारी होंगे। फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ, और उसमें ऊंची ऊंची मसनदें होंगी, रफ़ा की हुई मसनदें होंगी। बड़े बड़े तख्त जो है, मसनदें जो हैं वो ऊंची ऊंची होंगी। व अकवाबुम मौज़ूआ, और प्याले होंगे तवाज़ु से रखे हुए, किनार दर किनार प्याले रखे होंगे। व नमारिक़ मसफ़ूफ़ा, और कुशन्स, नमारिक गद्दे, कुशन्स सफ़ दर सफ़ मसफ़ूफ़ा होंगे। व ज़राबियो मबसूसा, और कालीनें फैली हुई होंगी। ये आप तर्जुमों में पाएंगे। और ये बात भी ज़ाहिर है कि वहाँ ऐसा नज़ारा भी हो सकता है, लेकिन कुरान बहुत ज़्यादा गहरी हिदायत की बात करता है। आप जिसमें उस ज़्यादा तफक्कुर करेंगे, कुरान में जितना ज़्यादा गौर फिक्र करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुरान अरबियन है, अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है, तो अरबी ज़बान के लिहाज से अगर उसके मीनिंग आप ज़्यादा गहरे निकालना चाहेंगे तो और ज़्यादा हिदायत मिलेगी। ये मीनिंग भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि एक सीन ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे, वहाँ बैठे हैं लोग बाग, और जो है चश्मे जारी हैं, गिलास रखे हुए हैं, और जो है गद्दे बिछे हुए हैं, कालीनें में भी बिछी हुई हैं। लेकिन अब ज़रा हम अरबी ज़बान से आपको समझाते हैं कि इसकी कुछ और भी मीनिंग निकल रहे हैं, और वो कोई हमारी तरफ से अरबी की मीनिंग नहीं है। वो डिक्शनरी में कोई भी चेक कर सकता है। जो अरब की मशहूर डिक्शनरीज़ हैं जहाँ से ज़बान सिखाई जाती है, वहाँ से आप उसको टैली कर सकते हैं। वहाँ चश्मे जारी होंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, जारी लफ्ज़ तो मालूम ही है, जारी होंगे, चश्मे जारी होंगे। ऐन चश्मे स्रोत बोलते हैं। अब यहाँ पानी के चश्मों की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा इल्म का स्रोत लेके चलते हैं।
چونکہ جنتی زندگی ہے تو وہ ارتقائی زندگی ہوتی ہے. جنت میں تو آدمی اوپر بڑھتا ہی چلا جائے گا نا. جہنم ٹھہرے ہوئے کی زندگی ہوتی، جہنم ایک جگہ وہیں جمع، وہاں جہنم کی زندگی ہو. اور جنتی زندگی تو آگے بڑھنے کی ہے، آگے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں گی جس میں وہ اور اونچے اونچے درجوں پہ پہنچتا چلا جائے گا. جنت میں چلا گیا ایک بار آخر آدمی تو وہاں چشمے جاری ہوں گے. اب دیکھو اس کو کیا بتایا، فیہا سرور مرفوعہ. سرور لفظ، سرور تو ویسے خوشی کے لیے، ہیپینس کے لیے آتا ہے، لیکن سروں لفظ جو آتا ہے عربی میں وہ سیکرٹس کے لیے بھی آتا ہے. سروں چھپی ہوئی چیز کے، سروں و علانیت، سری چھپے طور پہ اور کھلے طور پہ. اور یہ لفظ قرآن میں سین رے یہ اس کا لفظ قرآن میں ڈھیروں جگہ آیا ہے، جس کا ترجمہ بھی انہوں نے چھپے ہوئے، سیکریٹس، کوئی بات چھپی ہوئی کے لیے کہا ہے، کیا بھی ہے انہوں نے ترجمہ. اس کی میننگ، مطلب میننگ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بالکل الگ سے بتا رہے، یہ ترجمے میں پیچھے ملیں گے آپ کو اس الفاظ کی میننگ. تو وہاں جو سیکریٹس ہیں، اور مرفوع رفع لفظ تو ہوتا ہے ٹو ریز، کوئی چیز کو اٹھانا، اوپر لے جا کے ظاہر کرنا، ٹو انٹروڈیوس بتانا. تو یہاں پر یعنی جو سیکریٹس ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ اوپن ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، ایکسپلور ہو جائیں گے ان کے سامنے جنتیوں کے. کیونکہ یہ تو کائنات ہے، اس میں بہت سارے رہس ہیں، اس دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جنت میں وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے کھلیں گے. اور کیوں ہوگا؟ فیہا سرور مرفوعہ و اکواب موضوعہ. اکواب کہتے ہیں گلاس کو بھی بولتے ہیں، ایسے گلاس کو جس میں ہتھا نہیں ہو، وداؤٹ، مطلب وہ سلنڈر جس میں ہینڈل نہیں ہو، یہ عربی میں یہ لفظ ہے اکواب. لیکن اکواب سائی آف گریف کو بھی بولتے ہیں، راحت کی سانس جو پاسٹ میں گزر گئی ہو. موضوعہ، وضع کہتے ہیں کسی چیز کو رکھ دینے کو، نیچے رکھ دینے کے لیے، کسی چیز کو جو ہے پلیس کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے عربی میں. وضع، تواضع، تواضع بھی دو، تواضع اس کا لفظ عام لفظ بول جاتا ہے. خاطر تواضع کری، یعنی بہت جھکے اور خاطر بھی کری اور تواضع بھی کری، بہت جھک کے ملے، نیچے ہو کے ملے. تو واقواب موضوعہ وہاں پر یعنی وہ ایک راحت کی سانس ہوگی جو پیچھے نکل گئی ہوگی، پیچھے والی زندگی سے جو وہ راحت کی سانس لیں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی سے ہم آ گئے ہیں جنت میں، جہاں پریشانیوں میں رہے، جہاں تکالیف میں رہے، جہاں قرآن پر رہ کر بہت سارے لوگوں کا کرٹیسزم سہا، بہت ساری جو ہے رشتہ داریوں سے برائی لینا پڑی، معاشرے سے جنگ لڑے. اب جو ہے اس کو ہم پار کر کے یہاں آ گئے ہیں، تو ایک وہ راحت کی سانس جو ہوگی وہ لیں گے وہاں پر. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً، اور نمارق گدے کے لیے، کشن کے لیے آتا ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ ایبزارو کرنے کے لیے آتا ہے. گدے کو شاید اسی لیے بولتے ہوں گے کیونکہ گدے میں ایبزارو کرنے کی وہ رہتی ہے، پانی اگر ڈالو گے تو باہر نہیں نکلے گا، اندر ہی ایبزارو ہو جائے گا کشن میں، گدے میں. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً، یعنی مصفوفہ سب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جو ہے ان کو جو ہے وہ تسلی جو ملے گی اس کی، جس کو وہ ایبزارو کریں گے، کیونکہ اوپر ہی کہہ دیا ہے فیہا عین جاریہ، جاری ہوں گے اس میں چشمے، ہر چیز کے چشمے جاری ہوں گے. کھانے پینے کی بھی بات لے سکتے ہیں، کھانے پینے کی بھی چشمے جاری ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ علم کے سروت بھی تو ہوں گے جس سے وہ ترقی کریں گے آگے، اور جو ہے ایک کے بعد ایک ان ایبزارو وہ کرتے جائیں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً، اور زرابی، اور انہوں نے کہہ دیا قالینیں بچھی ہوں گی، لیکن مبسوسہ بکھیرنے کے لیے آتا ہے، بسا لفظ آتا ہے بکھیرنے، پھیلی ہوئے چیز کے لیے آتا ہے. وَزَرَابِيُّ یعنی جو میدان ہوں گے، جو پھیلے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے بہت بڑی فیلڈ ہوگی وہاں پر ایکسپلور کرنے کے لیے. اصل میں جنتی زندگی کو ہم یہ سوچتے جیسے دنیا میں حرام خوری کی زندگی ہوتی ہے نا، ایسی نہیں ہے. وہ لوگ تو جنت میں ہی نہیں جائیں گے. پہلی بات تو جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو محنت مشقت والے نہیں ہوتے ہیں، جو ہے اپنی زندگی میں راحت و آرام میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ، تو پھر وہ جنت میں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی زندگی کا. اس کے لیے تو آپ کو جنگ و جہاد اور بہت سارے جو ہے اسٹرگل کرنا پڑے گا.
بہت زیادہ آپ دنیا میں اللہ کی فرما برداری کے لیے آپ کو اسٹرگل، معاشرے کو آپ کو لے کے چلنا ہے۔ ایک زندگی ہوتی ہے جانور والی زندگی، جانور کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا ہے، گھومنا پھرنا ہے، عیش کرنا، سونا، یہی تو رہتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا کام تو انہیں رہتا نہیں ہے۔ وہ تو جہاں دیکھا منہ مارا، کھایا پیا، جہاں کھانے پینے کی چیز ملی وہاں لیا، بس اپنا اپنا دیکھا۔ سیلفشنس بھی ہوتی ہے ان میں، نہ انہیں سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا رہتا ہے، نہ انہیں کوئی چیز قاعدے سے کرنا رہتی ہے، نہ ان کو اپنی امیج کی فکر رہتی ہے۔ یہاں تو سیلف بھی بنانا ہے، امیج بھی بنانا ہے، اپنی ذات کو اونچا اٹھانا ہے، سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ پہ کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داری ہیں، ان کو نبھانا ہے۔ تو یا تو انسانی زندگی میں آ کے یہ والی زندگی جیے، یا ایک جانور کی سی زندگی جیے، جیسے جانور کھا پی رہے سو جا رہے، ایسے ہی ہم کھائیں پییں اور سو جائیں، نہ کسی کی اپن کو فکر رہے، نہ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا، معاشرے کو ڈیولپ کرنا، نہ اس کی فکر رہے، نہ کسی کا خیال رہے۔ جیسے جانور کو کسی کا خیال تھوڑی رہتا کہ پاس والا بھوکا بیٹھا کہ نہیں اسے دے دے، وہ تو اپنا دیکھتا، بس اپنا اپنا۔ تو یا تو جانور کی زندگی جیے، جانور سے اٹھ کے ایک انسانی زندگی ہوتی ہے معیار، ان میں بھی زندگی ہے، ہمارے اندر بھی جان ہے، ان میں بھی جان ہے، لیکن وہ بہت نیچی کیٹیگری کے ہیں۔ انسان کو اسی لیے بنایا، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو جنت میں بھی اسے ایکسپلور کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دی جائیں گی۔ اب آپ سوچو، وہ ایسی جگہ ہوگی اللہ تعالیٰ، وہاں آدمی جو چاہے گا اسے ملے گا، اگر وہ جو چاہے گا۔ وہ اگر اس صفت کا ہے، ویسے تو اسی صفت کے لوگ جنت میں جائیں گے، جو بہت ہارڈ ورکنگ اسٹرگلسٹ ہوتے ہیں، ان کو جنت ملے گی۔ تو اب وہ یہاں پڑے کھا پی کے، نہ انہیں قرآن کی فکر، نہ بس دن بھر سونے کھانے پینے میں اور نکل گیا، زیادہ کمانے میں، اور کیسے بھی کمانے میں نہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیسے بھی آئے، جھوٹ سے، فراڈ سے، مکاری سے، ٹوپی پہنانے سے، بس آنا چاہیے پیسہ۔ تو پھر ایسے لوگ تو جنت کا تصور بھول جائیں، وہ نہیں جا پائیں گے، کبھی بھی نہیں جا پائیں گے۔ وہ چاہے رات بھر سجدے میں پڑے رہیں تو بھی نہیں جا پائیں گے۔ اگر یہ خیال ہے، ایسی زندگی گزارنے کی آپ نے سوچ رکھی ہے، تو نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے اس دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں ہیں، عزت ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ آخر کار ہے تو ایگزام ہی ہمارا۔ یہ ریوارڈ بدلے کی جگہ تو ہے نہیں کہ یہاں پر آپ نے بدلے کی جگہ سوچ لی، یہ تو ایگزام ہی چل رہا، ہر پل ایگزام ہے، ہر لمحہ آپ پریکشا دے رہے ہو، ہر لمحہ امتحان میں گزر رہا ہے۔ تو اس میں کبھی آسانی بھی آ گئی، کوئی ایزی کویشچن بھی آ گیا جس کا سالو آپ نے کر لیا، آپ نے سولیوشن دے دیا، کبھی بہت کٹھن گھڑی بھی آ گئی جس کو آپ نے برداشت کیا۔ تو وہاں پر جو ہے ایکسپلور کرنے کے لیے چیزیں ملیں گی۔ مطلب کوئی آدمی نے کہا میں تو ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، لو یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے، ریسرچ کرو۔ وہ تو جو جیسا چاہے گا آدمی وہاں ویسا اس کو ماحول مل جائے گا، لیکن لمیٹڈ نہیں ہوگا، وہ ان لمیٹڈ ہوگا۔ یہاں سادھنوں کی کمی ہوتی ہے، یہاں آدمی جو چاہتا ہے اس کو پوری طریقے سے نہیں مل پاتا، وہاں فل فلیش دیا جائے گا پورا۔ اور موت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، مرنے کا ایک ہی بار مرنا ہے، پھر موت آئے گی نہیں، وہاں پر تکالیف ہوں گی نہیں۔ اگر کوئی تکالیف ہوں گی بھی تو اس کو دور کر دیا جائے گا نا۔ جنتی زندگی ہی بہت الگ ہے، وہ تصور ہی اگر آپ لائیں گے، جو ہمارا خالق ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی آرام کی چیزیں رکھی ہیں کہ نہ کسی نے سوچی نہ گمان گزرا اس کا، ہر چیز وہاں محنت نہیں ہے، وہاں کمپٹیشن اگر چاہے گا آدمی تو اس کو کمپٹیٹیو دیا جائے گا۔ بھیا ہمیں تو جیسے دنیا میں کمپٹیشن رہتا تھا ایسے ہی ہمیں ماحول چاہیے، ویسے ہی ماحول مل گیا، کمپٹیشن والا ماحول مل گیا، آپ ویسے کہو، لیکن آپ کے پاس فیلڈ بہت بڑی ہوگی، اور موت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، خطرات کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، تکلیف دور چھوئے گی نہیں، بس آپ ایکسپلور ہی کرتے جاؤ گے۔ مطلب یہاں تو خطرے کا ڈر رہتا ہے نا، ہم کوئی کام کریں تو اس میں ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، کبھی تکلیف بھی پہنچ سکتی، وہاں ان چیزوں سے نجات رہے گی۔ بس آپ ایکسپلور کرو، ہر چیز ریسرچ کرو، آگے بڑھتے جاؤ جتنا، اور وہ سارے جو ہے سیکرٹس سامنے آئے جائیں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ تو کیا یہ اونٹوں پر غور نہیں کرتے کہ انہیں کس طرح تخلیق کیا گیا، فارم کیا گیا؟ لیکن ہم یہ بتاتے چلے، ابل لفظ عربی میں اونٹ کے لیے بھی آتا ہے، لیکن ابل لفظ جو ہے یہ لفظ آپ کو بروکن کلاؤڈز، بادلوں کے لیے بھی ملے گا،
پانی سے بھری ہوئے بادلوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو اگر ہم یہاں اونٹ لے لیں گے تو تھوڑی بات نہیں سیٹ ہو رہی کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اونٹ کا ذکر کیوں کر دیا اور گھوڑے کا کیوں نہیں کیا. اونٹ کو کیسے بنایا یہ نہیں دیکھتے. گھوڑا بھی تو بہت عجیب ہوتا ہے، اس سے عجیب ہاتھی ہوتا ہے. بہت سارے عجائب ہیں وہ تو، لیکن خاص طور سے اونٹ کا ہی کیوں کیا. تو اونٹ نہیں نکل رہا ہے وہاں، سیٹ نہیں ہو رہا. اگر سمجھ لو تو سمجھ لو آپ کے ہاں اونٹ کا ہی ہو سکتا، لیکن بہت سارے کوشچنس اٹھتے ہیں کہ خالی اونٹ پہ نظر کرنے کو کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے، گھوڑے پر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرب میں اونٹ زیادہ رہتے تھے تو اونٹ پہ نظر کروا دی کہ اونٹ دیکھ لو، لیکن گھوڑے بھی تو رہتے تھے وہاں پر، گھوڑے بھی ہوتے تھے. تو ابل لفظ بادلوں کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ بات بھی مل رہی ہے نیچے سے. ہمیں قرآن ایسے سمجھنا چاہیے کہ بہت گہرائی سے ہدایت ملے، اس سے کچھ راستہ ملے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ نظر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ پانی سے بھرے بادلوں کو کس طرح بنایا گیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یونیورس کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بلند کیا گیا، رفع کیا گیا. آسمان، سما جو ہے آسمان کے لیے لفظ آتا ہے، یونیورس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. پوری یونیورس جس میں سارے گرہ ہیں اور رفع کی ہوئی ہے، آدمی اوپر اٹھا کے ہی دیکھتا ہے تو اس کو بڑی سلطنت نظر آتی ہے. اوپر چاند، سورج، اتنے سارے ستارے، فضا، پوری یونیورس. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو یہ دیکھو بادل تو نیچے سے ہی جاتے ہیں اوپر، پانی سے بھر کے جو ہے ایووپریٹ ہوتی ہے، پانی جو ہے واشپ بنتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر نیچے برستا ہے بادلوں سے پانی. اوپر اٹھ کے سمندر سے ہی تو جاتا ہے اٹھتا ہوا، سائنس نے بھی اس کو پروف کیا ہے. تو بادل جو ہے کس طریقے سے فارم ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی اگر نظر کریں گے تو سائنس بھی حیران ہے کہ اس طریقے سے اللہ کا نظام ہے کہ پانی سمندر سے لے کے ندیوں سے نیچے سے لے کے اوپر بھاپ بن کے اڑتا ہے، پھر جہاں برسنا ہوتا اللہ کے حکم سے وہیں برستا ہے، وہیں گرتی ہے بوند جا کے. چلتے ہیں بادل، ان کو جہاں پانی پہنچانا ہوتا وہاں جا کے برس جاتے ہو. اس میں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا کہ وہ چاہے کہ بارش ہماری جھانسی میں ہو جائے. ہاں کچھ کرترم بارش، آرٹیفیشیل بارش کا کچھ لوگوں نے انتظام کیا ہے، لیکن اس میں خرچہ اتنا آتا ہے، ایک ذرا سی کھیت میں پانی برسانے کے لیے اربوں ڈالر خرچہ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پوری دنیا میں پانی برستا رہتا ہے ٹائم سے، ہر جگہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اللہ کا نظام ہے. تو اسی لیے کہا، دیکھا نہیں کیسے فارم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیسے فارم ہوتے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے جو ہے رفع کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمع دیے گئے، نصب کر دیے گئے، گاڑ دیے گئے. جتنا پہاڑ اوپر دیکھتا ہے اس سے زیادہ نیچے گڑا ہوتا ہے. زمین کی میخیں کہا گیا ہے ان کو کہ زمین ہلے ڈلے نہیں. مطلب کتنا سسٹمیٹک اللہ رب العزت نے بنایا. اسی لیے اللہ اپنی تخلیق پہ نظر بھی کر رہا. خود ہم اپنے اوپر نظر کرنے کو بھی تو کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ تم اپنی اوپر نظر کر لو تو تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے، ایگزسٹنس کا، اللہ کی ایگزسٹنس کا اندازہ ہو جائے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تو جبال کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو کیسے نصب کر دیا جاتا ہے، کیسے نصب ہے، کیسے گاڑ دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسی جو ہے سمتل کر دی گئی، پھیلا دی گئی. سطحت، کیسی پھیلا دی گئی زمین، سمتل کر دی گئی. اور زمین کیسی ہے، نہ اتنی کٹھور ہے کہ کھود بھی نہیں پائے آدمی، اور نہ اتنی ملائم ہے کہ چل بھی نہ پائے، چلتا بھی ہے اور جب چاہتا کھود بھی لیتا اس کو. کیسی مسخر کری اللہ تعالیٰ نے زمین. مطلب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اور کیسے سمجھائے گا اپنی تخلیق کے بارے میں، یہ کہ یہ سمجھ لو. پھر اس کے بعد جو بات کہی جاتی ہے وہ ہوتی ہے اصل، کہ اتنی نظر کرنے کے بعد کہ سوچ لو، سمجھ لو، اب جو بات کہہ رہے ہیں وہ سنو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کیسی پھیلائی گئی. فذکر، تو آپ یاد دہانی کرو، تذکرہ کرو. فذکر اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا، اور رسول کے ذریعے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم سے بھی فرمایا جا رہا. فذکر، تو آپ تذکرہ کرو، یاد دہانی کرو. انما انت مذکر، آپ تو یاد دہانی کرنے والے ہو، یاد دلاؤ آپ انہیں، بس ریمائنڈ کرا دو، یہ باتیں ریمائنڈ کرا دو. آپ صرف یاد دہانی کرنے والے ہو. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ تھوڑی ہو، ان کے سر پہ کھڑے ہونے والے تھوڑی ہو.
آپ مسیطر نہیں ہو، آپ دروغہ نہیں ہو، ایڈمونیشن نہیں ہو، آپ ان پہ جو ہے کوئی سختی سے کام لینے والے نہیں ہو، آپ دروغہ تھوڑی ہو۔ رسول اللہ سے کہا لستا علیہم بے مسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہو، آپ تو بس یاد دہانی کراؤ، بتاؤ۔ اور یہی کام ہوتا ہے، کسی کو لٹ لے کے نہیں سمجھایا جاتا، نہ یہاں تو قرآن پڑھا جاتا، سمجھو، عقل سے فیصلہ کرو، دیکھو، چیک کرو، فالو کرو، مانو۔ کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی بات آنکھ میچ کے ماننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، ہم کو کوشش خود سے کرنا پڑے گی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہا قرآن میں کہ فذکر، آپ تذکرہ کرو، یاد دہانی کرو، انما انت مذکر، آپ یاد دہانی کرانے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہو کوئی، الا من تولی و کفر، البتہ ہاں جو پیٹ پھیر لے اور انکار کر دے، کفر، پیٹ پھیر لے، انکار کر دے۔ آپ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ آپ انہیں نہیں سمجھا سکتے ہیں، جو خود سے پیٹ پھیر لے، خود سے بچ بچ کے نکلے، آئے نہیں قرآن سننے، اس کو کیا کر لو گے آپ؟ جو خود جو آئے، خود سے تحقیق کا جذبہ لے، سمجھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ اور جو خود سے جی چرائے قرآن سننے سے، پڑھنا نہیں آتا تو سننا تو آتا ہے بھائی، جہاں قرآن پڑھا جا رہا وہاں سنو، کہیں پر بھی سنو، ہر جگہ جا کے سنو، عقل سے فیصلہ کرو، خود سے پڑھو۔ یہاں کسی پہ روک تھوڑی رہتی، مانی جانا، اس سے نہیں ملنا، اس سے مسافہ نہیں کرنا، اس سے نہیں ملنا، اس سے دوستی نہیں رکھنا، سب سے ملو، سب سے دوستی رکھو، سب سے سلام دعا رکھو، سب کی بات سنو۔ ابھی تو آپ کسی فیصلے پر پہنچے نہیں ہیں، خود سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سننا تو سبھی کو آتا ہے نا، سن سکتے نا، پھر پڑھنا بھی سیکھ لیں۔ تو جو الا من تولی و کفر، جو پیٹ پھیر لے اور انکار کر دے، اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے، آپ تو انہی کو یاد دہانی کرا سکتے جو خود سے سنے۔ تو اللہ نے فرمایا الا من تولی و کفر، ہاں جو پیٹ پھیر لے اور انکار کر دے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو پھر اللہ اس کو ایک بھاری عذاب دے گا، بڑا عذاب دے گا۔ ایک موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک عذاب کی شکلیں دھیرے دھیرے بنتی ہیں، اور یہ تو دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، آخری عذاب فائنل تو وہیں ملے گی مرنے کے بعد۔ یہ تو ایک غیب پر ایمان کی بات ہے، جو چاہے تو لے آئے قرآن پر ایمان، جو چاہے قرآن پر ایمان لے آ کے قرآن کو اپنی زندگی میں اس کو فالو کرے، اور جس کا جی چاہے فالتو کی کتابیں پڑھے ادھر ادھر کی، ان کو مانتا رہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو مان لو، اللہ کی آیات پر ایمان لے آؤ، یا باہر سے گڑی ہوئی روایات پر ایمان لے آؤ، آپ کے اوپر ہے۔ اللہ نے تو یہ نازل کری، اس کا اللہ کے رسول ہمیں دے گئے، اور جو ہے ہم تک یہ پہنچ گئی سرکشت روپ میں، محفوظ شکل میں پہنچ گئی، جبکہ دنیا کی اور کتابیں محفوظ شکل میں پہنچی بھی نہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں گھٹا دی بڑھا دی گئیں، بہت ساری چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی چیزیں۔ رسول ہمیں جو کتاب دے کے گئے وہ یہ دے کے گئے، قرآن کریم، اور یہی صرف یہی ہدایت کی کتاب ہے۔ اس سے باہر جھانک کے ہدایت لینے کی جس نے کوشش کری، گمراہ وہی ہوتا ہے جو باہر سے کوشش کرتا ہے۔ ہدایت جب اس میں ساری کی ساری ہدایت موجود ہے، اب کوئی یہ کہہ دے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے اندر وہ ساری باتیں وہ آئے پڑھے سمجھے، وہ اس کی خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور کسی کا ہو بھی نہیں سکتا، کوئی انسان کا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے اندر وہ باتیں ہیں کہ آدمی ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ پہلی بات تو اس کی کوئی آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، دوسری بات اتنا محفوظ شکل میں کوئی کتاب 1400 سال میں کیسے رہ سکتی ہے، اس میں ایک حرف بھی گھٹ بڑھ نہیں ہوا۔ اور یہ تو مورخین اور مطلب غیر مسلم بھی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی، جبکہ بائبل کے ماننے والے کہتے ہیں کہ بائبل میں ہر سال امینڈمنٹ ہوتے ہیں، ہر سال بدلاؤ ہوتے ہیں، قرآن میں تو نہیں ہوتا نا۔ اور پھر اس کے اندر وہ باتیں آپ کو خود پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، جو آدمی خود پڑھے گا۔ یہ تو ایک فالتو کی باتیں ہوتی کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، یہ کوئی نے لکھ دیا ہو۔ تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ میں وہ تشفی اور سیٹسفیکشن ہو جائے گا۔ تو فرمایا فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ انہیں ایک بھاری عذاب، بڑا عذاب دے گا۔
ان الینا ایابہم، ان کو پلٹنا تو ہماری طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آخر کار ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بس کہہ دو، سمجھا دو، آپ کچھ دروگا نہیں ہو. ان کو آنا تو ہماری طرف ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر حساب بھی ہماری ذمہ ہے ان کا لینا. ہم بھی حساب ان کا فٹ اینڈ فائن کر دیں گے، فل اینڈ فائن. ہم ان کا حساب کر دیں گے، ان کا حساب بھی ہمارے ذمہ ہے. تو جو آدمی جیسے عمل کر رہا ہے اس کو اللہ رب العزت دیکھ رہا، وہ ریکارڈ ہو رہا. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ کرنے. ہر آدمی اپنے عمل کو جانتا ہے، اعمال کو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں، اس کو کس کو دھوکہ دینے کی نیت ہے، کسے لالچ ہے اپنی واہواہی ہونے کی، اور کون جو ہے واقعی ہدایت کی، اللہ کی فرما برداری کی نیت سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یا دوسروں تک پہنچا رہا ہے. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو خود سے پڑھیں، سمجھیں، اور وقت نکال کے دوسروں تک پہنچائیں. وقت نکال کے اس کو خود کو پڑھیں، خود سے پڑھیں. تو فرمایا کہ ان کا حساب بھی ہماری ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اور حساب کیسے ہوگا معلوم ہے؟ وہاں تو گواہیاں ہو جائیں گی. وہاں یہ ہاتھ گواہی دیں گے، جسم کی کھال گواہی دے گی، آدمی چونک جائے گا. قرآن میں ہے، یہ باہر سے نہیں ہے. یہ بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو باہر سے بھی بتائی گئی ہوں کہ روایت میں آیا، روایت میں بھی آیا ہوگا، لکھ دیا ہوگا، لیکن قرآن میں بھی یہ باتیں ہیں کہ انسان کی جسم کے اعضاء گواہی دیں گے. اور وہ کہے گا کہ تمہیں کس نے وہ دیا، یہ کیسے بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے زبان کو دنیا میں حکم دیا تھا بولنے کا، بولتے تھے، کل کو ہاتھ پیروں کو حکم ہو جائے گا، وہ گواہی دیں گے. سارے کاموں کی رسول گواہ بنائے جائیں گے. اور پھر جو ریکارڈ ہے وہ اپنے آپ میں گواہ ہوگا، گواہی ہوگا. آدمی سے کہا جائے گا لے عمل، تو اپنا خود ہی پڑھ لے. خود ہی حساب کرنے کے لیے آج تو خود کافی ہے. اپنا چٹھا تو خود پڑھ لے. تو ہر آدمی کو اپنا چٹھا خود پڑھنا پڑے گا. اور وہ خود جانتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا فراڈ ہے، یا باہر سے کتنا فراڈ ہے، یا اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. قرآن پڑھیں گے تو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ بھی دکھایا جائے گا، اور بہت ساری برائیوں سے محفوظ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور قرآن خود سے بھی پڑھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں سورہ الغاشیہ پوری ہوئی. اب سورہ الفجر شروع ہو گئی. انشاءاللہ اگلی بار سے درس کا وقت 8 بجے رکھ دیتے ہیں. 8 بجے انشاءاللہ، چونکہ سردی زیادہ پڑ رہی ہے، 8 بجے سے ہوگا انشاءاللہ.